इतनी तेज़ी से जाके ये असर करता है कि मैंने आपको बताया कि जैसे दिमाग में दाखिल होगा तो उसके 5 रोज़ के अंदर उसकी डेथ हो जाती है। अमेरिका के बाद पाकिस्तान दूसरा बड़ा मुल्क है जिसमें ये बीमारी पाई जा रही है। अच्छा सर, ये सुना है कि ये जो नेग्लेरिया वायरस है ये तो दिमाग को भी खाता है, क्या ये वाकई दिमाग को खाता है? ये देखें, ये जरा इसका नाम भी यही है। इसमें अगर उर्दू में कहें इसको तो ये दिमाग को खाने वाला कीड़ा ही कहलाता है। ये असल में जाता है और जाके जब उसको मुतासिर कर देता है दिमाग को, तो दिमाग आपका मफलूज होता है, बल्कि इसमें बेहोशी तारी हो जाती है, इंसान कोमे में चला जाता है, उसका सारा सिस्टम ख़त्म कर देता है। इसीलिए ये इतनी तेज़ी से जाता है कि आपके दिमाग को मफलूज कर देता है। इसलिए खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है, एहतियात ज़रूर करें। मैं बार बार कह रहा हूँ, एहतियात ज़रूर करनी चाहिए, और अगर आप एहतियात कर लेंगे, जो कि ना कोई इतनी मुश्किल है, तो इंशाअल्लाह आप लोग सब इससे महफूज रहें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम। आज हमने हिजाज़ अस्पताल के पैनल पे हमने ये प्लान किया है कि हम पॉडकास्ट की एक सीरीज़ को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बल्कि कर रहे हैं। उस सिलसिले में हमारी पहली एपिसोड जिसको हमने लॉन्च किया है। आज हमारी इस पॉडकास्ट का जो मकसद है वो बेसिकली है अवेयरनेस क्रिएट करना। आजकल जिस किस्म के वायरसेस ने हमारी रूटीन लाइफ को इफ़ेक्ट किया है, उनमें नेग्लेरिया वायरस, जिसका दूसरा नाम अमीबा भी है। इस सिलसिले में हमने अपने हिजाज़ अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट जनाब डॉक्टर सैयद अली हसन साहब को रिक्वेस्ट की, सर आप प्लीज़ आएँ और लोगों को बताएं स्पेशली कि ये अमीबा वायरस आखिर क्यों मतलब कि इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है लोगों की ज़िंदगी को। इवन अब जिनको नहीं भी हुआ, उसके अलावा बाकी लोग भी ये फ़ील कर रहे हैं कि ये शायद लाइक कोरोना एक डिप्रेशन में लोगों को डाल दिया है, एक टेंशन में लोगों को डाल दिया है। मैं चाहता हूँ कि सर आप प्लीज़ लोगों को बताएं, इस वायरस के बारे में बताएं, इसकी वजूहात बताएं, ये क्यों होता है, कैसे होता है, आम रूटीन में ज़िंदगी में ये कैसे इफ़ेक्ट होता है, इस बीमारी को कैसे हम कम कर सकते हैं, इसकी डिटेल आप आम पब्लिक से शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब वसीम साहब। सर बहुत खुशी हुई आज। इनफैक्ट हमारा आपको यहाँ पे बुलाने का मकसद था, स्पेशली आजकल के दौर में एक वायरस है जो बहुत ज़्यादा इस टाइम हमारे दिमाग तक उसने अटैक किया है, अमीबा नेग्लेरिया। सर आप प्लीज़ बताएं ये है क्या? थैंक यू वसीम साहब। सबसे पहले तो मैं आपकी इस काविश को जो आपने शुरू की है, मैं सराहता हूँ कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपकी बात से मुझे महसूस ये हुआ है कि वो चीज़ जो लोगों में एकदम बाइस तशवीश बन सकती है या बन रही होती है, आपने उसको पिक किया, जैसे अभी आपने नेग्लेरिया को किया है। आपने इसके मुतालिक बिल्कुल सही कहा, लोगों में बहुत तशवीश पाई जा रही है और लोग इससे परेशान भी हैं, बल्कि लफ्ज़ कहना चाहिए कि जिनको आगही हो गई है वो इससे बाकायदा खौफज़दा हो रहे हैं। आपके इल्म में है कि ये कराची से शुरू हुआ, कराची में ही ज़्यादा था, और उसके बाद अब लाहौर में 1-2 केस इसके सामने आए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये एक जरासीम है, जिस तरह बाकी जरासीम होते हैं, ये भी उसी तरह का जरासीम है जो कि नज़र नहीं आता, और इसकी पसंदीदा जगह पानी है, और पानी भी वो जो गर्म पानी हो, नमकीन हो। और हमारे यहाँ जो पानी है वो नमकीन नहीं है, हमारे यहाँ मीठा पानी है। तो अभी ये पहले तो ये था कि जी ये नमकीन पानी में आता है, हमारे यहाँ अब जब आया है तो ये आया, तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो ये समझ लें कि जो अमेरिका में ये शुरू हुआ था, अमेरिका के बाद पाकिस्तान दूसरा बड़ा मुल्क है जिसमें ये बीमारी पाई जा रही है। तो एक तो बात ये हुई है कि शायद अमेरिका से यहाँ जब ये शिफ्ट हुआ है तो इसकी कोई म्यूटेशन हुई है और उसकी वजह से पड़ रहा है। ये पाया कहाँ जाता है? ये साफ़ पानी में पाया जा रहा होता है। जो गर्म पानी से ये मुराद नहीं है कि उबला हुआ या आपने बॉयल किया हुआ हो, नहीं, ये जो आम रूम टेम्परेचर पे जो पानी पाया जाता है, यानी कि जो ठंडा ना किया हो, फ्रीज वगैरह ना किया हो, उस पानी में पाया जाता है, नज़र नहीं आता। और जिस पानी में मौजूद होता है उसका ना ये जायका तब्दील करता है,
نہ یہ نظر آتا ہے، نہ اس کا رنگت تبدیل کرتے ہیں، اور اس لیے یہ خطرناک ہو جاتا ہے کہ اگر پانی وہ جس میں آپ کا نظر تو آ نہیں رہا، اب وہ آپ استعمال کریں گے تو اس کی وجہ سے یہ خطرناک ہو جاتا ہے. اچھا سر، ہم عمومی طور پہ باہر ہم دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں پہ ڈسکشن جاری ہوتی ہے. اب آپ کو بھی پتہ ہے کہ ابھی پاکستان میں بھی ریسنٹلی 2 اموات ہوئی ہیں. ایک بالکل ینگ لڑکا تھا، یہ لاہور میں، وہ فوت ہو گیا ہے. وہ یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ سوئمنگ پول میں نہانے گیا تھا، وہاں پہ اس کو جو وائرس نے کیچ کیا ہے، اور وہ اسی ڈیوریشن میں 4-5 دن کے دوران لاہور کے مقامی ہاسپٹل میں اسی ڈیتھ ہو گئی. سیم کیس ہمارا کراچی میں بھی آیا ہے. تو اب ان کو تو ڈائگنوز نہیں ہوا، ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہمیں وائرس نے افیکٹ کیا ہے. اگر ہم لوگ سن رہے ہیں، اگر اس طرح کی کوئی ڈیزیز یا فیلنگس سمٹمز آ جائیں تو آپ کائنڈلی بتائیں لوگوں کو کہ ان کو کیسے کیونکہ اس ٹائم یہ ہمارے دماغ میں سوار ہے، ڈپریشن ہے اس وقت. جیسے کرونا نے آپ کو پتہ ہے لوگوں کو ڈپریشن میں ڈال دیا تھا. اس وقت ہر دوسرا تیسرا بندہ نیگلیریا کو ڈسکس کر رہا ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ یہ نظر نہیں آتا. جہاں یہ موجود ہے اس پانی میں اس کی موجودگی آپ کو نہیں پتہ چلتی. میں نے آپ سے ابھی بتایا کہ نہ ٹیسٹ پہ فرق پڑتا ہے، نہ اس کی رنگت پہ فرق پڑتا ہے، نہ اس کا کچھ بھی نہیں، نہ اس میں اسمیل آتی ہے. تو اس لیے بالکل ٹھیک ہے آپ نے جو کہا ہے نا، پونڈ میں، یہ تالاب میں نہا رہا تھا، بالکل صحیح کہا. کیونکہ اس کی جو جگہ ہیں جہاں یہ پایا جا رہا ہے اس میں یہ سوئمنگ پول جو ہیں یہ بھی شامل ہیں، ندی نالے بھی اس میں شامل ہیں. اسپیشلی وہ جہاں پانی سلو بہتا ہے. یہ میں اس لیے کہ میں لاہور سے ہٹ کے بھی کہہ رہا ہوں، کیونکہ ہمارے اگر دوست کوئی لاہور سے باہر بھی سن رہے ہیں، ایسی جگہ پہ جہاں ندی نالے بہہ رہے ہوتے ہیں، پانی بہہ رہا ہوتا ہے، تو نہریں ہیں، لوگ نہروں میں نہاتے ہیں. سر گاؤں وغیرہ جی بالکل، بچے لوگ نہروں میں نہاتے ہیں. یہ ہر جگہ پایا جا سکتا ہے، یہ ہر جگہ ہو سکتا ہے، اسپیشلی جہاں پانی کا فلو سلو ہوگا. تو وہاں پہ نہانے سے آپ اس کا احتیاط کر سکتے ہیں. اور احتیاط صرف یہ ہے کہ اگر ناک بند ہو، جیسے آج کل کلپ بھی ملتے ہیں، تو ناک میں اگر آپ کے پانی نہیں گیا تو یہ آپ کو کچھ نہیں کرتا. یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ اگر آپ اس کے ڈائجسٹ کریں گے، اگر کھانے کے راستے آپ کے جسم میں داخل ہوگا تو یہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا. یہ صرف اور صرف اگر ناک کے ذریعے داخل ہوگا تو پھر آپ کے لیے. اچھا سر، اس میں بڑا ایک کامن سا پوائنٹ ہے، ایک کوشچن ہر انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ خدا نہ خواستہ ہمارے کسی عزیز کو یہ ہمیں ہو گیا، یہ ہم اس سے افیکٹ ہو گیا، 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے. ابھی جو لاسٹ کیس آیا وہ آفٹر 5 days اس لڑکے کی بھی، یا مطلب کہ ظاہر اس کی علامات ہوتی ہیں. از اٹ کوئی اینی پاسبلٹیز کہ ایٹ لیسٹ ہمیں پتہ تو چل جائے، ہم کوئی اس کا ٹریٹمنٹ کسی طریقے سے کسی طرح شروع کر لیں؟ اچھا، یہ ایک تو میں پہلے آپ کو اس کا جواب دینے سے پہلے بتا دوں کہ ایک تو سب لوگ اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ ایک شخص سے دوسرے شخص کو نہیں لگتا. آئی ریپیٹ، یہ ایسی بیماری نہیں ہے جو گھر میں اگر ایک کو ہوئی ہے تو دوسرے کو لگ جائے گی، یا دفاتر میں، فیملیز میں اس طرح کی صورتحال نہیں ہے. یہ تو اگر کسی کے دماغ میں ہے، کوئی خوف کر رہا ہے کہ ایک دوسرے سے لگ جائے گی، اس کو ہٹا دیں. جیسے ابھی کرونا گیا تو اس میں یہ تھا 6 فٹ کا فاصلہ اور ایک دوسرے سے لگ جاتے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ نہیں لگ رہی. اس میں یہ ہے کہ ابھی تک اس کا کوئی علاج تو نہیں ہے، سچ علاج نہیں ہے. صرف ہوتا یہ ہے کہ اس میں علامات سب سے پہلے آتی ہیں. اس میں علامات میں یہ اصل میں دماغ میں جا کے دماغ کی جھلی کو جب متاثر کر رہا ہے، سب سے پہلے متاثر کرتا ہے. تو جو میننجائٹس والے ہیں وہ اس میں علامات آ جاتی ہیں، جیسے سر میں درد، شدید سر میں درد شروع ہوگا، اس کو بخار ہو سکتا ہے، متلی اور قے اس کو آ سکتی ہے، اس کو ذائقہ اس کا ختم ہو جائے گا، اس کے سونگھنے کی جو ہے صلاحیت وہ ختم ہو جائے گی. تو اب یہ چیز کووڈ میں بھی ہو رہی تھی، اس کو کو ریلیٹ نہ کریں کیونکہ اس کے ساتھ اور علامات بھی ہیں. تو یہ جیسے یہ علامات آنا شروع ہوتی ہیں تو یہ ان علامات کے ساتھ آپ جب جا رہے ہیں تو اس میں ہم احتیاطاً اس میں جو ٹیسٹ ہیں اس کے، انفارچونیٹلی ابھی کوئی اس کا علاج تو نہیں ہے، تو اس میں ٹیسٹ میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کی ریڑھ کی ہڈی سے پانی لیا جاتا ہے اور اس کو ٹیسٹ کے لیے بھیجا جاتا ہے، اور اس کا CT اسکین یا MRI ان 2 میں جاتے ہیں.
اور جہاں تک آپ نے بتایا کہ وہ بچہ 5 دن میں ہو گیا، تو اس کا سروائیول اگر ایک دفعہ یہ داخل ہو گیا تو 5 دن میں انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے. اچھا چلیے سر، یہ بڑی انفارمیشن ہے جو آپ نے ہمیں دی ہے، ہمیں پتہ بھی چلا ہے. تو دوسرا سر، اس میں ایک اور کوشچن عام جو ہمارے ذہنوں میں ایک ریز ہوتا ہے کہ پبلک میں یہ چیز تھوڑی سی شاید لوگوں میں پھیلائی جا رہی ہے کہ جب آپ پانی جو کسی بھی فارم میں آپ شاور لے رہے ہوتے ہیں، آپ وضو، اسپیشلی وضو آپ 5 ٹائم کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، پانی آپ کولی بھی کرتے ہیں، آپ ناک میں بھی ڈالتے ہیں، تو تھوڑا سا یہ ایک پوائنٹ مارکیٹ میں یا لوگوں میں بہت زیادہ ڈیبیٹیبل ہو گیا ہوا ہے کہ یار یہ وضو کے ذریعے بھی، پانی کے ذریعے، لیکن کیونکہ بینگ مسلم ہمیں تو ہمارا ایمان ہے کہ ہم تو ایمان وضو کرتے ہیں، صفائی کے لیے کرتے ہیں، 5 وقت وضو کرتے ہیں. اور آپ تھوڑا سا اس کے اوپر ذرا پلیز روشنی ڈال دیں. آپ نے اچھی بات کی بہت، کہ لوگوں میں یہ واقعی خوف پایا جا رہا ہے کہ ہم پانی، دیکھیں اگر پانی کو آپ ابال لیں، اگر آپ پانی کو ابال کر اس کو ٹھنڈا کر کے استعمال کر لیں تو ختم ہو جاتا ہے. تو یہ آپ کا اس میں جراثیم زندہ نہیں رہتا. دوسرا یہ ہے اگر آپ کلورین ڈال لیں تو اس سے بھی ختم ہو جاتا ہے. تو یہ تو ہم کیونکہ احتیاط نہیں کر رہے. ہمارے ہاں عموماً جو گھروں میں ہم پانی استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ اس میں کلورین نہیں ڈلی ہوتی، ہم ڈائریکٹ پانی کر لیتے ہیں. ہم جو سٹوریج کر رہے ہوتے ہیں، اب دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جن کے گھر میں اوور ہیڈ ریزروائر ہیں، ٹینک رکھے ہوئے ہیں، ان کے اندر کبھی وہ کلورین ڈال رہے ہوں، کبھی بھی نہیں کرتے. ہم عادی نہیں ہیں اس چیز کے. میرا خیال لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے اس بارے میں. جی، یہ اب اس ڈیزیز کے حوالے سے لوگ اگر اس میں کر لیں تو وہ صرف یہی نہیں، اس سے نہیں، اور ڈھیر ساری بیماریوں سے بچے رہ سکتے ہیں. تو اگر آپ بالکل اس سے وضو سے پریشان نہ ہو، آپ سمپل، آپ نے جو آپ کو ایک لوٹا ہی تو چاہیے پانی، بھائی گرم کریں اس کو گرم کرنے کے بعد اور اس کو ٹھنڈا کر کے آپ استعمال کر لیں، ختم ہو جائے گا، اس میں نہیں زندہ رہ سکتا وہ. اگر آپ نے وہ بھی نہیں کرنا تو آپ جو پراپر فلٹر ہوا وہ پانی ہوتا ہے آپ وہ لے لیں، اس پانی سے وضو کر لیں تو نہیں ہوگا. تو یہ کیونکہ اگر آپ ٹیپ واٹر سے، یا آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے تالاب سے کرنا ہے یا نہر سے کرنا ہے، اس سے آپ اوائڈ کر لیں، کیونکہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی کیونکہ پانی میں پایا جا رہا ہے اس لیے ہم نے وضو نہیں کرنا. میں آپ کو بتاتا چلو، امریکہ میں جتنی بھی اموات ہوئی تھیں ان میں سے صرف ایک شخص تھا جس کی ہسٹری تھی وضو کرنے کی. باقی وہاں پہ جتنے مسلم ہیں ان میں سے کسی کو نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ قوم عموماً ان چیزوں کا اپنا صحت کا خیال رکھتے ہیں، فلٹر والا پانی پیتے ہیں یا ابال کے پیتے ہیں یا کلورینیشن کر کے پیتے ہیں. تو ہمیں بھی اس عادت کو اپنا لینا چاہیے. میں بالکل یہ سب کو کہوں گا کہ آپ اس کی وجہ سے وضو کے متعلق تو اس پہ بات نہ کریں. ہو سکتا ہے کوئی اور طاقتیں ہو جو آپ کو اس طرف دھکیل رہی ہوں اس چکر میں. قطعاً کوئی نہیں، پانی کو بوائل کریں، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، پانی کو بوائل کریں اور اسے ٹھنڈا کر لیں، اور جیسے وہ ٹھنڈا ہو، روم ٹمپریچر پہ آئے، آپ اسے کریں، اسے قطعاً آپ کو یہ نقصان نہیں پہنچائے گا. اچھا سر، یہ آپ سنا ہے کہ یہ جو نیگلیریا وائرس ہے یہ تو دماغ کو بھی کھاتا ہے، کیا یہ واقعی دماغ کو کھاتا ہے؟ بہت خوف ہے لوگوں کے یہ بات سننے کے بعد کہ یہ دماغ کو کھا جاتا ہے. یہ دیکھیں، یہ جراثیم، اس کا نام بھی یہی ہے. اس میں اگر اردو میں کہیں اس کو تو یہ دماغ کو کھانے والا کیڑا ہی کہلاتا ہے. یہ اصل میں جاتا ہے اور جا کے جب اس کو متاثر کر دیتا ہے دماغ کو، تو دماغ آپ کا مفلوج ہے، بلکہ اس میں بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، انسان کومے میں چلا جاتا ہے، اس کا سارا سسٹم ختم کر دیتا ہے. اسی لیے یہ اتنی تیزی سے جاتا ہے کہ آپ کے دماغ کو مفلوج کر دیتا ہے، آپ کو کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے، انسان کو کچھ نہیں سمجھ آ رہا ہوتا ہے. یہ اتنی تیزی سے جا کے یہ اثر کرتا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے دماغ میں داخل ہوگا تو اس کے 5 روز کے اندر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اس لیے جب انسان یہ پوائنٹ سوچتے ہیں نا، جو بھی کوئی، تو خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ جراثیم داخل ہوا، 5 دن میں موت. تو اس لیے ہمیں اس کی احتیاط، جو کہ بہت آسان ہے، ہمیں اس کی احتیاط پہ توجہ دینی ہے، ہمیں اس کی احتیاط اختیار کرنی ہے. اگر ہم محتاط ہو جائیں پانی کے استعمال سے کہ ناک میں جو ڈالنا ہے، تو کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم ٹھیک رہیں گے. ہم ہر چیز سے صرف آپ نے اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے یا آپ خوف محسوس کر رہے ہیں،
تو وضو کے لیے میں نے آپ سے پہلے بھی بتایا کہ اس کو پانی کو بوائل کر کے استعمال کرنا شروع کر دیا. بوائل نہیں کر سکتے, کلورین ڈال لیں اس میں, بالکل کلورین ڈال لیں, وہ تو اس میں تو کوئی اتنی حرج نہیں ہے. آپ کا کلورینیشن والا پانی جو ہے وہ نہیں, ہاں جی, کیونکہ اس کی پسندیدہ جگہ پانی ہے, یہ ہے ہی واٹر لور, اس میں ہی ہوگا, باقی کہیں نہیں ہوتا. ویسے کچھ تحقیقات بتاتی ہیں کہ یہ نرم جو جس میں پانی والی نرم مٹی ہوتی ہے اس میں بھی رہ جاتا ہے, اس میں بھی ہے, کچھ تحقیقات یہ بتا رہی ہیں. تو لیکن پانی ہے اس کا, اور پانی ہم استعمال کر رہے ہیں. تو پانی جو زیادہ تر ناک میں ڈالنا ایک مسلم کے حیثیت سے ہمیں سب سے زیادہ ہے کہ ہم نے تو 5 ٹائم وضو بھی کرنا ہے. تو اس کا میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اگر آپ صرف احتیاط اس کا کر لیں گے. اسی طرح میری یہ گزارش ہوگی تمام لوگوں سے جو مساجد کو ہولڈ کرتے ہیں, مساجد کے منتظمین ہیں, وہ اپنے جو پانی جہاں پہ وہ پانی کو ڈائریکٹ نہ دیں, ڈائریکٹ ٹیپ نہ دیں, انہیں سٹور کریں, اسے کلورینیشن کریں اور اس کے اندر دے دیں. اچھا سر, اس میں جس طرح کورونا کے ڈیز میں یہ ایک لہر چلی تھی کہ یہ بہت جلد ایک انسان سے دوسرے میں پھر تیسرے میں بہت جلد پھیلتا ہے, وہ ایک مینٹلی لوگوں کو اس نے بہت زیادہ مفلوج کر دیا تھا, ان کو بالکل گھروں کے اندر قید کر دیا تھا, بند کر دیا تھا لوگوں کو. اس کے پھیلنے کی ریشو تو بہت زیادہ تھی کورونا کی. آیا یہ جو امیبا ہے, نگیریا وائرس ہے, اس میں بھی سیم اسی قسم کی فیلنگز جو ہیں یا تشویش ہے لوگوں میں کہ یہ اسی طرح پھیلے گا؟ کیونکہ ابھی شروع میں کرونا میں بھی نہیں پتہ چل رہا تھا, لیکن وہ 2020 غالباً مارچ میں لوگ بالکل گھروں میں سیلڈ ہو گئے, بند ہو گئے, کاروبار متاثر ہو گیا, ہر چیز رک گئی. تو اس کے بارے میں کہہ بتائیں کہ یہ بھی اسی طریقے سے پھیلے گا خدا نہ خواستہ اگر؟ وسیم صاحب, آپ جو یہ بات کر رہے ہیں نا, اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ پھیلتا کیسے ہے. کوئی بھی بیماری جو پھیل رہی ہے نا, اس میں ہم نے دیکھنا ہے. تو جو کووڈ تھا وہ ڈراپلیٹ انفیکشن تھا, وہ ایسے ایک دوسرے سے پھیلتا تھا, آپ کے سانس لینے سے, چھینکنے سے, کھانسنے سے. تو وہ ایک دوسرے سے اس طریقے سے لگ رہا تھا کہ اگر متاثرہ آدمی ہے, جو افیکٹڈ پرسن ہے, وہ کسی کو مل لیا, اس کا استعمال کی ہوئی, اس نے ہینڈکرچیف ہے, اس کا رومال ہے, کپڑا ہے, وہ استعمال اگر دوسرا کرتا تو اس کو بھی لگ جاتا تھا. اس لیے وہ دنیا میں بہت تیزی سے پھیلا. آپ نے دیکھا 6 فٹ کا فاصلہ بڑا مینڈیٹری تھا کرنا, اور ماسک لازمی تھا. تو یہ ساری چیزیں احتیاطی, کیوں, اس کے پھیلنے کا طریقہ اور تھا. لیکن اس میں اس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ نہیں پھیلتا یہ ایون اگر آپ آلودہ پانی پی بھی لیں تو آپ کو کچھ بھی نہیں کرے گا. یہ صرف اور صرف وہ پانی جس کے اندر نیگلیریا امیبا موجود ہے, وہ یعنی آلودہ پانی, اس سے وہ اگر آپ ناک میں ڈالیں گے پھر آپ متاثر ہو سکتے ہیں. اس لیے اس سے کوئی خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی آپ دیکھیں, میں آپ کو وہ بتاتا ہوں کہ وہ بتا رہے ہیں, اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ 1962 سے 2021 تک, 2021 تک جو فگر ہیں وہ صرف 154 ہیں. اب یہ بہت بڑا ہے, اس میں 154 لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں. اور میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں, ان میں سے امریکہ میں کیا یہ ہے ریسرچ ہے, اعداد و شمار, ان میں صرف ایک مسلم تھا جس کی وضو کی وجہ سے بنی ہے. تو یہ کوئی اتنے خوفزدہ ہونے کی بات نہیں, کیونکہ اس نے ایسے پھیلنا نہیں ہے. اس میں تو جب تک وہ پانی لے کے ناک میں ڈال کے اس کو اندر نہیں پہنچائے گا تو نہیں پہنچ سکتا. اس لیے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. احتیاط ضرور کریں, میں بار بار کہہ رہا ہوں, احتیاط ضرور کرنی چاہیے. اور اگر آپ احتیاط کر لیں گے, جو کہ نہ کوئی اتنی مشکل ہے, تو انشاءاللہ آپ لوگ سب اس سے, ہم سب, ہمارا معاشرہ اور پوری دنیا اس سے محفوظ رہے گی انشاءاللہ. جی سر, تھینک یو سو مچ سر, آپ کی قیمتی وقت کا. جی ویلکم, جزاک اللہ. اور ناظرین, ہمارے سننے والے سب دوست سوشل میڈیا کے اوپر اسپیشلی جو ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں, آپ نے دیکھا ہے ڈاکٹر صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں بڑا پریسائزلی بتایا ہے کہ نیگلیریا وائرس ضرور ہے, بہت زیادہ ڈینجرس بھی ہے, لیکن احتیاط. اور جس طرح کرونا کے دنوں میں ہم مینٹلی ڈپریشن میں تھے, انزائٹی میں تھے, لیکن اس وقت نیگلیریا یہ اس طریقے سے بالکل بھی منتقل نہیں ہوتا ایک باڈی سے دوسری میں, تیسری میں. آپ صرف احتیاط کریں
اور باقی ڈاکٹر صاحب کی جو مفید مشورے ہیں ان کے اوپر عمل کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہمیں، سننے والے سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں.